ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਲਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कोई पाकिस्तानी डायस्पोरा है और उर्दू बोलने समझने लिखने पढ़ने वाले जिस मुल्क के ख़वातीन व हज़रात हैं, उन सब के लिए मैं बात करता हूँ। इस्लामाबाद के शहर में जो पाकिस्तान का शहर इक़्तिदार है बैठकर, और यहाँ 3-4 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हुई हैं। एक तो पाकिस्तान लुट रहा है के बारे में मेरे पास एक डिटेल है और फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। वो मैं आपके सामने रखूँगा कि किस तरह से पाकिस्तान लुट रहा है अरबों डॉलर के नुकसान के हवाले से। दूसरा, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो इंडिया के ख़िलाफ़ बड़ी तकरीरें करते हैं, और जो तकरीरें करने वाले लोग हैं वो मोदी की नकल कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो 27वीं आईनी तरमीम की बात चल रही है, वो किस तरह से मोदी की नकल कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप में मोदी की नकल कर रहे हैं। वो क्या तफसील है और क्या ओहदा है जिसको ताहयात बनाया जा रहा है, और वो किसके लिए। अगली बात यह है कि पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली की खबरें चला के जो पेड कंटेंट वाला होता है यहाँ पे टोडी मीडिया पाकिस्तान के अंदर, जो कभी जेन्युइन खबर को नशर नहीं करता, जेन्युइन लोगों को टेलीविज़न पे बैठ के बात नहीं करवाता, जेन्युइन जितने भी हैं मुख्तलिफ टैलेंट रखने वाले लोग, जो फॉर्मर कुछ फॉरेन सेक्रेटरीज थे, दूसरे थे, उन सब पे पाबंदी है। और उन लोगों को इजाज़त है जो 3-4 तरफ शॉट मार सकें, विकेट के दोनों तरफ पे भी वो राज़ी नहीं होते उनसे। ये मैं आपके सामने रखूँगा एक नई हकीकत कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर पार्लिमानी निज़ाम से सदारत की तरफ धक्का मार के कौन सदर उस पर कब्जा करना चाहता है, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल अमेंड करने की ज़रूरत है। ये जो अमेंडमेंट्स हैं, इनके हवाले से सूबों पे कितना दबाव है, और सूबों को किसने कहा कि हाथ खड़े कर दो, वरना हमें पता है कि तुम्हें किसने बिठाया है, और तुम्हें पता है कि हमने किस तरह तुम्हें बिठाया है। दूसरे लफ्ज़ों में, सबसे पहले आइए पाकिस्तान के अंदर जो 27वीं आईनी तरमीम है, उसका हमने पोस्टमार्टम किया, और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको कंटेन करने की पूरी कोशिश होती है। और लेकिन इसके बावजूद भी ये हैरान कुन बात है कि जो हमारी हर वीडियो की तकरीबन एवरेज व्यूअरशिप है, वो आम जो 2-3-4% वाली है, वो नहीं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से 8 से ज़्यादा और 10 से भी ज़्यादा व्यूअरशिप उसकी है। तो इसलिए आई एम सेटिस्फाइड दैट यू आर हेयरिंग मी, आई एम सेटिस्फाइड दैट आई एम spreading the truth and we are combating dictatorship in Pakistan। जो पहला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ हकायक, उनके बारे में मैंने कहा था कि मेरे पास जब ये तफसील आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आईनी तरमीम के हवाले से जो तजावीज़ मुझे एज अ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर पता चली है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी उसके ऊपर लीगल ओपिनियन भी मैं दूंगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये बना दिया है, ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसने, कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स को वो ओहदा दिया जाए जो इंडियन आर्मी चीफ जब हादसे में मरा तो उसके बाद उस शख्स को वहाँ पे ये ओहदा क्रिएट किया गया था, उसकी फरमाइश की जा रही है। ये पहली बात है। और ये ओहदा है क्या? ये ओहदा देने के लिए हमारे पास एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिससे सारी फोर्सेस को जो हेड करते हैं, उनका ओहदा ये आइन के आर्टिकल 243 के अंदर लिखा हुआ। और बाकी जो चीफ्स हैं, हमारे एयर चीफ हो गए, हमारे नेवल चीफ हो गए, उनके ओहदों के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन सारे पाकिस्तान का मसला गुर्बत नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, करप्शन नहीं है, बीमारी नहीं है, हारी नहीं है, मजबूरी नहीं है, माजूरी नहीं है, और पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि कुछ बाबों को एक्सटेंशन चाहिए और कुछ बाबों की नौकरी की उम्र में इजाफा करके सारे मसाइल हल कर देंगे हम। क्या कमाल फार्मूला है ये! तो बल्कि भेजना चाहिए वर्ल्ड बैंक को सबसे पहले, उसके बाद ये WHO को, ताकि लोगों के मर्ज सारे दूर हो सकते हैं, और वर्ल्ड बैंक इसको फिर सारी दुनिया के बैंकों को आगे भेजे कि किस तरीके से आप जितने भी बाबे हैं
ان سب کو آپ تاحیات عہدے دے دیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہو سکیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ مذاق کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، زیادتی کی بھی زیادتی ہو رہی ہے، اور جو ریاست ہے وہ باقیوں کے لیے نہ ماں ہے نہ چھاں ہے، صرف دعائیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ ریاست اس وقت استعمال کی جا رہی ہے، ایبیوز کی جا رہی ہے، مس یوز کی جا رہی ہے، جو ریاستی اتھارٹی ہے اس کے سمیت۔ یہاں رک کے میں آپ کو دو باتیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اس وقت پاکستان میں جو سٹرکچرل گورننس ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں کسی جگہ کے اوپر۔ آپ کوئی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی بربادی اسی ادارے میں سے کسی کو پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ بربادی کہاں پہنچ گئی ہے، ہماری ریلوے کہاں چلی گئی، ہماری پی آئی اے کہاں چلی گئی۔ اب ہم نے جو ایک عرب ملک کو دیا تھا اپنا ٹی آئی پی، ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان، ایوب خان کے زمانے کی وہ بنی ہوئی تھی، وہ ہم خربوں ہمارے لٹ گئے، اور اب بھی پاکستان جو ہے وہ میں لٹنے کی آگے ایک آپ کو داستان بتاؤں گا۔ لیکن یہ جو ترمیم ہو رہی ہے یہ پرسن اسپیسیفک ترمیم ہے، اور اس کے لیے پورا زور لگانا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ترمیم کوئی آپ کے انسانی حقوق کے لیے، پاکستان کے اندر سروس اسٹرکچر کی بہتری کے لیے، آپ کے دروازے تک سستے اور فوری انصاف کی رسائی کے لیے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے، آپ کے بزرگوں کی ہیلتھ کے لیے ہو رہی ہے۔ کوئی ایسی ترمیم کا خدشہ نہیں ہے جب تک یہ گورنمنٹ اور یہ نظام بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ہی چیز کو آپ انجوائے کریں کہ آپ بہت محفوظ ہیں، اتنے محفوظ ہیں کہ آپ گلی میں موبائل لے کے نہیں نکل سکتے، آپ بھرپور طریقے سے سوتے ہیں، ایسا سوتے ہیں کہ پچھلے دروازے کھول کے لوگ سب کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور آپ کو اتنا انصاف ملتا ہے کہ کیمرے کی سکرین کے اوپر جو بندہ مارا جائے گاڑی کے نیچے دے کے، یا جو گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں کیمروں کی سکرین کے اوپر بندے مارے جائیں، اور یا فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر فائرنگ کر کے ان کی دونوں ٹانگیں زخمی ہوں اور ایک ورکر شہید ہو جائے، اس کا پرچہ نہیں ہوتا۔ یہ سارے وہ حالات ہیں جن میں ہمارا صرف ایک مسئلہ رہ گیا ہے کہ ہماری جو ریاست ہے، دس از اے سیکورٹی اسٹیٹ، سارا کچھ اس کے لیے لگاؤ۔ اور میں جب یہ بات کہتا ہوں تو پھر آپ این ایف سی ایوارڈ کی ترمیم ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے جو میرا کل کا تھا جس میں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ زوردار پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے، اس کو ذرا ایک دفعہ پھر ویلاگ نمبر ہم شیئر کر دیں گے اور ڈیٹ شیئر کر دیتے ہیں، اور اس کو ذرا ایک دفعہ پھر دیکھ لیجیے گا۔ اب آپ آ جائیں دوسرا پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو پردہ چاک کیا ہم نے کہ انڈیا کی یہ نقل ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہی میں نے لیگل اوپینین کے ساتھ آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان میں جو پارلیمنٹری فارم آف دی گورنمنٹ تھا، ایگزیکٹو کی جو انڈیپینڈنس تھی باقی اداروں سے، اس کو انشور کرنے کے لیے جو 58(2)B ایک بدنام زمانہ مارش لاء کے زمانے میں ضیاء الحق لے کے اس کو آ گیا تھا آئین کے اندر، تو اس کو ہم نے نکال دیا کہ کوئی 58(2)B لگا کر کسی گورنمنٹ کو رخصت نہ کر سکے۔ وہ 5 گورنمنٹ رخصت کی گئی تھی، اور 4 کے قریب وہ کبھی یہ عبوری بن گئی، اور کبھی مغروری بن گئی، اور کبھی ضروری بن گئی، اور کبھی مجبوری بن گئی۔ یہ سب وارداتیں ہوئی آئین کے ساتھ۔ اب ایک دفعہ پھر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسی طرح سے کہ پارلیمنٹ بے شک رہے برائے نام ایک مجلس شورا، جس کو ہم اس وقت کہتے تھے مجلس شورا، اور ضیاء اور اس کے ٹوڈی بڑا اس بات پہ اعتراض کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے جی یہ بڑا اسلامی ایک تصور ہم لے کے آ رہے ہیں، ایسا بیڑا غرق کیا کلاشن کو، فیروئن، افغان مہاجرین، ساری دنیا کے نان اسٹیٹ ایکٹر لڑنے والے، نارکو، کیا کیا تھا جو دنیا میں ہوتا تھا پاکستان میں نہیں ہوتا، وہ سارا ہمیں دے کے خود چلا گیا۔ جو 58(2)B ہے، یہ واپسی کا مطلب یہ ہوا کہ آئین فارغ، دوسرا مطلب ہوا پارلیمنٹ فارغ، نام کا رہے گا نا سارا کچھ، اختیار ایک آدمی کو دے دیے جائیں گے، اور ایک آدمی ایک دن خود اگر وہ نوٹیفیکیشن کرے جس کے پاس تا یا عہدہ ہو کہ آج سے میں صدر پاکستان ہوں، تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا۔ یہ یحییٰ خان نے بھی یہی کیا تھا کہ آج سے میں صدر پاکستان ہوں، ضیاء الحق نے بھی یہی کیا تھا آج سے میں صدر پاکستان ہوں، اور پھر جنرل مشرف نے بھی یہی کیا تھا کہ آج سے میں صدر پاکستان ہوں، اور ان تینوں کو تحفظ بھی دیا تھا، عدالتوں نے کہا تھا کہ ہاں فلاں تاریخ سے تم صدر پاکستان ہو۔ بلکہ مشرف کو تو جو اس نے نہیں مانگے تھے 3 سال اس ایک ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاس کر کے اس کو دے دیے تھے۔
اس لیے میں ہر نقطے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آپ ایک دفعہ میں جو کہتا ہوں اس کو ساری جگہ پڑھیے گا کہ جاگتے رہو. ایک دفعہ رول بیک کانسٹیٹیوشن کا، صوبائی خود مختاری کا، این ایف سی کا، آپ کی آزادیوں کا، انسانی حقوق کا، بنیادی حقوق کا، سیوک حقوق کا، فنڈامنٹل حقوق کا اگر ایک دفعہ رول بیک ہو گیا تو اس کو پھر کار دارد ہے وہ پھر. اور وہ آپ یوں سمجھیے کہ آپ کو ایک تیشہ چاہیے اور فرہاد جتنا دل چاہیے پھر اس کو عبور کرنے کے لیے. اسی حوالے سے جس کو ترمیم 27 میں کہتا ہوں، اس کے لیے صوبوں کے اوپر بڑا شدید قسم کا دباؤ. اب صوبوں کے اوپر کیا گورنر دباؤ ڈال سکتا ہو؟ ایجنٹ ہوتا ہے فیڈریشن کا، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. تو کیا پنجاب میں ابا جی دباؤ ڈال رہے ہیں؟ ابا جی بیچارے کو تو کہا گیا تھا چل تنو اپنا میں پنڈ وخاما، اور اس کے لیے اشتہار چھاپنے کے بعد پتہ یہ لگا کہ دوسرا زیادہ تابع دار ہے، تو نکاح ایک کا ہوا اور رخصتی دوسری کی انہوں نے کر دی. یہ جو اس وقت کا ماحول ہے اس میں یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ جہاں چھوٹے صوبوں کو پہلے ہی شکایتیں ہیں اور ایک وربل سپیٹ، ایک زبانی کلامی کشتی بھی چل رہی ہے صوبوں کے درمیان اختیارات کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بٹھائی گئی حکومتیں فارم 47، یہ یاد رکھیے کہ 3 نقطے میں بولنے لگا ہوں، جو فارم 47 کی بٹھائی گئی حکومتیں ہیں، سوائے ایک حکومت کے کوئی منتخب حکومت نہیں ہے تینوں صوبوں کے اندر. نہ جی بی میں منتخب حکومت ہے چوتھی، اور نہ اے جے کے میں، وہ تو ہمارے لوٹے بنا کے انہوں نے حکومت بنائی تھی. یہ اگر کیا گیا اور اس سودے پہ کیا گیا کہ آپ تا یا تودہ دے دیں اور آپ کو کشمیر کی حکومت مل جائے گی، وہاں ٹھیکے آپ اپنی مرضی سے دے سکیں گے اور جنگل کاٹ کے آپ بیچ سکیں گے، اور دریا کے اوپر آپ اپنی مرضی کے پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس لگا سکیں گے، تو یہ سودا پاکستان کو لے کے ڈوب جائے گا. جو کیسے ڈوب جائے گا اس پہ میں بعد میں جاتا ہوں، لوٹ سیل آف پاکستان میں بات کروں گا. لیکن میں دوسرا نقطہ جو 3 میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سیٹیں ان کو جو ملی ہیں نا، عطا کی گئی ہیں، ان کی جولی میں ڈالی گئی ہیں، جو لعنتی طریقے سے ان پہ لعنت برسنے کی بجائے سیٹیں برسنا شروع ہو گئی ہیں، اور سارے کمپرومائز ہو گئے قومی ادارے، اور سارے کمپرومائز ہو گئے ہمارے جتنے بھی بڑے تھے. تو یہ ایک بات ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیے ان کو ووٹ کتنے ملے، آپ اندازہ لگائیں ذرا پنجاب میں کتنے ووٹ ملے ہیں مریم اینڈ اس کے ابا اور چاچا کو، پی پی کو کتنے ملے ہیں سندھ میں، آپ دیکھیں بلوچستان میں باقی کتنے ملے. ان کے ووٹ اتنے سے ہیں، آبادی وہاں اتنی سی ہے. تو اس لیے لوگ اٹھیں گے جو اسمبلی میں نہیں گئے، وہ رہتے تو پاکستان کے اندر ہی ہے نا. جو یوتھ ہے وہ بھی پاکستان کے اندر رہتی ہے، مزدور ہے، ہاری ہے، کسان ہے، جن کی زمینیں برباد ہو جائیں گی این ایف سی کی وجہ سے، ایوارڈ کم ہو جائے گا اور ان کی سہولتیں کم ہو جائیں گی ساری کی ساری. تو یہ صوبوں کے اوپر بہت شدید اس وقت دباؤ ہے جو پاکستان کی فیڈریشن توڑنے کے مترادف ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اور میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ لوٹ سیل کیا لگی ہوئی ہے. اس کے لیے میں فیکٹس ذرا مجھے پڑھنا پڑیں گے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 4 دن پہلے 5 دن پہلے حکومت نے کہا تھا کہ سردیوں میں ایل این جی اس دفعہ سب کو ملے گی اور گیس کی کمی نہیں ہوگی. اور ایل این جی کس طرح سے ملے گی کہ پہلے وہ کہتے تھے صرف کمپنیاں لیں گی، اب پرائیویٹ گھروں کے اندر اور باقی لوگ جو چھوٹے کاروباری ہیں ان کو بھی ملنا، یعنی تندور ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، نان بائی ہو گیا. اب یہ جو اس کے بعد کوئی 4 دن بعد کل رات کی ایک خبر ہے کہ اٹلی کی ایک کمپنی ہے جی، INI اس کا نام ہے، اس کے 21 جہاز جو لے کے آ رہے تھے ایل این جی وہ معطل کر دیے. حکومت نے کہا نہ لاؤ، ہم گیس نہیں خرید سکتے. وجہ کیا ہے؟ ہم گیس نہیں خرید سکتے. یہ وہ ترقی ہے جس کے بارے میں وہ کہتے تھے عمران خان کو ہٹا کے ہم پہلے ترقی کریں گے اور اس کے بعد استحکام آئے گا اور اس کے بعد باہر سے پیسے آئیں گے. قرض کے پیسے بھی اڑا دیے اپنے اللہ تللے اور عیاشیوں میں اور دوروں میں، اور اس وقت پاکستان کے پاس نہیں ہے. 21 صرف اٹلی کے. دوسرا جی 2-3 دن میں 24 جہاز ہیں جو آ رہے ہیں قطر سے. اب قطر سے سودا کیا ہے، یہ دوسرا نقطہ ہے. یہ کل ملا کے ہو گئے 45 شپ جو کہا گیا واپس جاؤ، یاللہ ما ابقا، گو بیک، وی ڈونٹ نیڈ یو، وائی وی کانٹ پے یو. اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو معاہدہ کیا ہوا ہے
چائنا میں یہ معاہدہ ہوتا تو معاہدہ کرنے والے سارے پھانسی لگ چکے ہوتے ابھی تک۔ ایل این جی جہازوں کی واپسی کے ساتھ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ کہیں گے کہ نہ بھیجو تو نقصان ہو گیا ہمارا، ہم نے جہاز بھر دیے تھے، آپ نے یہ خریدا تھا مارکیٹ سے طے شدہ ریٹ، مارکیٹ ریٹ کے اوپر نہیں، طے شدہ پری ڈیٹرمنٹ جس کو کہتے ہیں ریٹ پہ خریدا ہے، اس لیے جتنا نقصان ہوتا ہے وہ سارا کا سارا آپ بھریں گے۔ وہ کریں گے کیا؟ وہ ہر چیز میں ڈال دیں گے کہ یہ لیوی ہے، وہ جو ایل این جی ہم نے واپس کیا ہے اس کا ٹیکس وہ آپ نے دینا ہے، میں نے دینا ہے۔ یہ جو بے شرم لگانے والے ہیں انہوں نے کب دیا ہے؟ یہ تو سارے ان کے 3 ملکوں کے پاسپورٹ ہیں ان کے پاس، یہ بھاگ جائیں گے، ان کے بچے ہی یہاں نہیں ہوتے، ان کا کوئی، یہ ان کی چراگاہ ہے، ان کے ملک 7 سمندر پار ہیں، ان کے ملک مڈل ایسٹ میں، ان کے ملک بیلجیم اور امریکہ ہیں۔ اب مثال میں سمجھانے کے لیے اس کو دینا چاہتا ہوں آخری، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے $13.39 کے حساب سے خریدا، ایک جہاز کا لوڈ خریدا ہم نے گیس کا، ایل این جی کا۔ اب مارکیٹ ریٹ نیچے آ گیا $10 پہ، یہ مثال ہے جو آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو اوپر بچے کتنے؟ $3.39، یہ نقصان پاکستان بھرے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گیس بھی پاکستان نہیں آئے گی۔ ان حالات سے نکلنے کے 2 راستے ہیں۔ یہ توقع مت رکھیے کہ کوئی 7واں بحری بیڑا پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، آپ کے حقوق کی بحالی کے لیے، میرے آئین کی بحالی کے لیے آ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، یہ آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ منو بھائی کہہ گئے آج کا وے فارورڈ یہ ہے کی ہویا ہے، کچھ نہیں ہویا، کچھ نہ کچھ تے ہوندا ہی رہندا ہے، لیکن ہوندا کچھ نہیں، کرنا پیندا ہے۔ سکھ لئی دکھ بھی جرنا پیندا ہے، عشق سمندر ترنا پیندا ہے، تے جیون دی خاطر مرنا پیندا ہے۔ جیتے رہیے۔ پاکستان پائندہ باد۔